Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम के साथ मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन और नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको बहुत सी शख्सियत के साथ मिलाते हैं जिनकी गुफ्तगू, जिनकी बातें आपके लिए और हम सब के लिए बाइस रहनुमाई होती है। आज की जो शख्सियत है ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। यूं तो इनका ताल्लुक़ कानून और अदालत से है, लेकिन इनकी शख्सियत के बहुत से रूप हैं जो हम इनके इंटरव्यू के दरमियान इनसे बात करेंगे और इनकी शख्सियत की मुख्तलिफ जहतों से आपको आशना करेंगे। मोहतरम जनाब साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर मोहम्मद अनवर हक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे अदालत की, कानून की, हम इनसे बात करेंगे ज़माने की, इंसानों की, इस्लाम की, शरीयत की और वो सारी बातें जो इंसाफ से मुतल्लिक हैं। अल्लाह क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, हमारा मुल्क, हमारा निज़ाम कहाँ पे खड़ा है, हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए जब आपके पास रोशनी की किरण सामने हो, मंजिल आपके सामने हो और रास्ता दिखाने वाला मौजूद हो, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। जनाब अनवरुल हक साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया सर। आपकी शख्सियत से मुतल्लिक हम बात को आगाज़ करते हैं कि ये बताइए कि आप चीफ जस्टिस के एक बहुत बड़े ओहदे तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा मनसब अदा किया। अल्लाह का शुक्र है जी। इस शोबे में आप किस तरह से आए, आपने तालीम कैसे हासिल की और फिर आपने तरक्की की वो मनाजिल कैसे अबूर की, जिसको एक आप समझ लें कि रशक की निगाहों से देखा जा सकता है, जो एक इंस्पायरेशन जिससे हमारे तुलबा और तालबात और नई दुनिया और यूथ हासिल करती है। जनाब अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अपने सफ़र के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकता सिवाय इसके कि मैंने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया और मिड 70s में मैंने लॉ कॉलेज में आके यहाँ पढ़ाई शुरू की और आज जिस जगह मैं बैठा हूँ इसके जो रूह रवां हैं जनाब ताहिरुल कादरी साहब हमारे टीचर थे, प्रोफेसर थे माशाअल्लाह, और मैंने उनसे भी इक्तसाब फैज़ हासिल किया और 2 साल में उनको स्टूडेंट भी रहा। 2 साल तक आपने शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब उनसे पढ़ा भी, हम लॉ कॉलेज में पढ़ाते थे। ज़बरदस्त। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं उन्हीं के एक कायम किए हुए एक इंस्टीट्यूशन में बैठा हूँ। देखिए, ये जो बुनियादी बात है, ये जो हमारा शोबा है वकालत वाला, जिसमें हम लोग कदम रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इसमें कोई तरक्की हासिल करें, तो चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आपके यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो लॉ कर रहे होंगे, बल्कि लॉ ही नहीं, मैं समझता हूँ कि हर शोबे में अगर आपका एप्टीट्यूड है तो उसमें आपको तरक्की से तो कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपकी किस्मत के। और अल्लाह की रहमत अगर आपके साथ है, माँ बाप की दुआएं हैं, तो आप तो बिल्कुल नोबेल प्राइज़ तक जा सकते हैं। इसमें कोई हद नहीं है। शर्त एक है कि क्या आप इस काम के लिए पैदा हुए, क्या आपका एप्टीट्यूड है ये, क्या कुदरत ने आपको इस काम के लिए चुना हुआ है। हम लोग बदकिस्मती से अपने उन शोबों में जा नहीं पाते। पढ़ाई के दौरान हमें BSc करके नहीं पता होता कि MSc किस मजमून में करना चाहिए। तो इसका मतलब है हमने वो पहले जो 16 साल हैं वो ज़ाया कर दिए। यही नहीं तय कर पाए हम कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम अपनी मर्जी और अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है वो अपने शोबे का इंतखाब नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ अभी एप्टीट्यूड टेस्ट का रवाज नहीं आया। Exactly. हम लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि कुदरत ने हर इंसान को किसी एक ख़ास मकसद के तहत एक बड़ा काम करने के लिए पैदा किया। कायनात में कोई चीज़ बेकार तो नहीं है, बेमकसद नहीं है। तो सारे लोगों का एक भेड़ चाल की सूरत में आगे बढ़ने की कोशिश करना कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, ये शायद हम कानून कुदरत के ख़िलाफ़ जाते। और इसमें वो लोग जो हम में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, वही लोग हैं इत्तेफाक से जो हुस्ने इत्तेफाक से उस शोबे में आ जाते हैं जिसके लिए वो हैं। उसमें वो टीचर हो सकता है, वो कोई मैकेनिक हो सकता है। आप मार्केट में जाके देखें लोग कितनी इज़्ज़त कमाते हैं। एक मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है वो पूरे शहर में मशहूर हो जाता है
کہ اسی سے جا کے ٹھیک کرانا ہے. بالکل کئی لوگ ڈاکٹری نہیں پڑھے ہوئے، کویکس ہیں، لیکن لوگ ان سے اپنا علاج کراتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بہت شہرت ہوتی ہے، بہت نام ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس شعبے میں آ کے کام کر رہے ہیں جس شعبے کے لیے قدرت نے انہیں چنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، جب آپ کام شروع کریں اور آپ کا اس میں شوق ہو، جو کام کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ نہ ہو. بلکہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کا، انہوں نے قانون کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کی ڈگری، اور پھر پڑھاتے بھی رہے. لیکن وہاں سے وہ نکلے اور پھر ایک عالم اور ایک شیخ الاسلام تک کے سفر میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ دین کے لیے انہوں نے شناخت کر لیا نا، ان کو اپنے اندر وہ چیز نظر آ گئی اور اللہ میاں نے ان کو موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر وہ پالش ہو جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب کا کوئی ایسا واقعہ ان کے دوران، ان کے ساتھ جب آپ کی وہ 2 سال آپ جب ان سے تعلیم ان کی بھی، کوئی ایسا واقعہ، کوئی بات جو آپ کے ذہن میں ہو، کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو بہت سے واقعات ہوں گے ہمارے، ان سے ہر معاملے میں رہنمائی لیتے رہے. کبھی کوئی کسی جگہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے تھے کہ وہاں کیسے بولنا ہے جا کے اور کیا کریں، کیونکہ مقرر تو بلا کے ہیں اس میں کوئی تو اس لیے وہ ہمارے لیے وہ بھی بڑی اس وقت مزے کی بات تھی. ینگ تھے وہ بہت، آج سے میں آپ کو 40-45 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے یادگار وہ سال ہیں جب ہم نے پڑھا، اسلامک لا پڑھاتے تھے ہم. تو بہت ہی ان کا نام ہے ماشاءاللہ، اور آج بھی وہ لوگوں کو اسلامک لا ہی پڑھا رہے. بالکل ایسے ہی، اچھی بات ہے یہ بہت. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے نظام عدل پہ تھوڑی سی بات کر لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ وکیل بنے، وکالت کی طرف آئیں، عدالت کی طرف آئیں، اس طرف آئیں. لیکن عدالتوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ کبھی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، کبھی عدالتوں کے اندر ہڑتالیں چل رہی ہیں، تو بعض لوگ اس وجہ سے قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو نظام عدل ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ دو مختلف باتیں آپ پوچھ رہے ہیں. نظام عدل تو بالکل ہی مختلف بات ہے. وہ تو ایک نظام ہے جو موجود ہے، جو ہمیں مستعار لیا ہوا ہے ہم نے گوروں سے، بالکل، اور اسی کو آگے چلا رہے ہیں. اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں پیدا کر سکے. لیکن یہ جو وکالت والی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس میں جو آپ کو ایشوز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں ایک لا کالجز کا طوفان کھڑا کیا، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سہولت کے ہم نے لا کی کلاسیں جگہ جگہ شروع کر دی. اب تحصیل لیول پہ بھی لا کالج قائم ہوئے یہاں پہ. ایک چھوٹے چھوٹے اضلاع میں 2-2 3-3 لا کالج بن گئے. تو وہاں پہ جو لوگوں کے پاس، جن کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، کوئی سمجھ نہیں تھی، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کیریئر گائیڈنس نہیں تھی، تو فوری طور پہ سب نے یہی سمجھا کہ اگر ہم لا کر لیں گے تو شاید کورٹس میں جا کے بیٹھ جائیں گے اپنا ایک تخت رکھ کے اور ہمارا کام شروع ہو جائے گا. تو اس رجحان کے تحت لوگوں نے اس میں آنا شروع کیا، اور اب یہ بالکل نظر آتا ہے کہ یہ اوور کراؤڈ ہو گیا. دنیا میں لا پڑھنا جو ہے اس کو تو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے. آپ میں سے کسی عمر میں کوئی بندہ لا کرنا چاہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن کیا اسے پریکٹس بھی کرنی چاہیے؟ یہ دوسرا سوال، یہ بالکل دوسری بات ہے. یہ 100% دوسری بات ہے. آپ لا کریں شوق سے، آپ لا پڑھیے، آپ ایک لا نوئنگ انسان بنیے، آپ ایک ڈگری یافتہ لا نوئنگ آدمی ہوں، لیکن کیا آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے؟ یہ آپ کا دل آپ کو جواب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت محنت والا کام ہے، بہت مشقت والا کام ہے. آج جو ریشو ہے اس وقت ہمارے پاس، آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، تحصیل سطح سے لے کے سپریم کورٹ تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% جو سنجیدہ کیس ہیں وہ صرف 10% وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، اور باقی جو 90% وکلا ہیں ہمارے، جن کا میں بھی حصہ ہوں سب کا، ان کے پاس صرف 10% کیس جاتے ہیں، سنجیدہ کیس ہوں. اور پھر ان میں سے کوئی بندہ اگر اس کیس کو سنبھال لیتا ہے اور اس میں اپنا نام پیدا کرتا ہے، اس میں اس کو ریلیف لے کے دیتا ہے، تو پھر وہ اس 10% کی فہرست میں آنا شروع کرتا ہے. اچھا پچھلے سال ایک چھوٹا سا آپ کی بات سے میرے ذہن میں کویشچن ہے. ایک جوڈیشل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایک کویشچن بڑا پاپولر ہوا، جو ہمارے اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے ایک کویشچن کیا آڈینس سے، جس میں وکلا بھی تھے، جج بھی تھے، اور
اس میں طلبہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ اپنا جواب اگر ہاں میں ہے تو ہاتھ اٹھائیں. تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہمارے عدالتی عدالتی نظام میں بہت سے سکم ہیں. بہت دیکھیے، اگر ایک آدمی آج اپنا ایک مقدمہ لے کے عدالت میں آتا ہے اور اس کو سال ہر سال کے بعد فرض کریں ریلیف مل بھی جاتا ہے، تو وہ کیا ملا اسے؟ اگر دادے کا فائل کیا ہوا کیس پوتے میں آ کے دیکھنا ہے اس کا رزلٹ، تو وہ کوئی پازیٹیو رزلٹ تو نہیں ہے. تو سر یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ تو یہ بھی ہم نے پچھلی یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں تو اتنی قانون سازیاں ہوئی ہیں. سوال میں ہی جواب ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سازی بہت زیادہ ہے آلریڈی. ہمارے پاس شاید قانون زیادہ ہیں، ہمارے ہاں عمل درآمد نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے کوئی سمارٹ قوانین بنا سکتے ہیں، جو کہ بنا سکتے ہیں، دنیا کی ہر قوم نے اپنے لیے سمارٹ قوانین بنائے، اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہوتا، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی جاتی بچانے کی. وہ سیدھا سیدھا قانون ہوتا. آپ کے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے اس برے صغیر کے قوانین میں. آپ ازل سے دیکھیں، جب سے قانون یہاں پہ آیا ہے انگریزی قانون، اور آج تک میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملے گی موٹر وے کے جو ہمارے قوانین ہیں. وہی ڈرائیور ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک تھا کہ یہ چرس پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. وہاں پہ موٹر وے کے اوپر جا کے وہ کس طرح سیدھی ڈرائیونگ کرتے ہیں. آپ ایک انڈیکیٹر دیتے ہیں، پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کو راستہ دے دیتے ہیں. اور موٹر وے سے شہر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جیسے وہ پنجرے سے باہر نہیں آتا. اس کا کیا مطلب؟ اس سے بڑی مثال آپ کو اور کوئی نہیں مل سکتی کہ آپ کا اگر لا سمارٹ ہے اور آپ صرف یہ ایشورنس دے دیں کہ یہ سب کے لیے ہے. میرے پاس ریکارڈ میں ایک بہت خوبصورت چیز پڑی ہوئی ہے، جس کو میں خوبصورت تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن ایک چیز ہے جس کو میں اس سینس میں خوبصورت کہتا ہوں کہ میں بطور جج موٹر وے پہ میرا ڈرائیور اوور سپیڈ ہو گیا تھا، اور اس نے باہر نکل کے فوری بہانہ کیا اس موٹر وے آفیسر کے سامنے کہ جج صاحب کو بہت جلدی ہے، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے. وہ آ گیا، اس نے کہا کہ جج صاحب کہہ دیتے ہیں ان کو جلدی ہے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ چلے جائیں. اس نے کہا نہیں، جج صاحب کو نہ پوچھنا، وہ تو یہ نہیں کہیں گے آپ سے. تو پھر وہ جرمانہ ادا کیا، اور میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یہ جرمانہ ادا کر کے اس کی رسید کو ہمیشہ سنبھال کے رکھو، اور باقی ہائی کورٹ کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو بھی دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جرمانہ سب کے لیے. اگر آپ کوئی قانون سب کے لیے بنا دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنا دیں، تو اس میں پھر چھوٹی موٹی غلطیاں تو رہ جاتی ہوں گی، یقیناً ہم انسان ہیں، لیکن عمومی طور پہ آپ کو بالکل کوئی شکوہ ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اچھا، یہ افلاطون کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہے کہ یہ جو قانون ہوتا ہے یہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزور اور کیڑے مکوڑے تو اس میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس جالے کو توڑ کے پھاڑ کے آگے نکل جاتا ہے. اس بات میں کس حد تک صدق ہے؟ بالکل. دیکھیے، اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے دنیا میں قوانین کے نظام ہیں، ایک ہے کامن لا، ایک ہے سول لا. جو ہمارا نظام ہے جس میں ہم چل رہے ہیں یہ کامن لا کے تحت ہے. اس میں جج کے پاس سوائے فائل کے اندر فیصلہ کرنے کے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. میری آنکھوں کے سامنے ایک بندہ ہو، مجھے 100% یہ شیورٹی ہو کہ اس نے جرم کیا ہے، لیکن فائل پہ یہ اس کے خلاف شہادت نہ ہو جو اس سٹینڈرڈ کی، جو میرا پاکستان کا قانون شہادت ہے، وہ اس معیار کی شہادت نہیں ہے، تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس کی آپ مدد بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جو کیس ہیں سارے، یہ بنیاد اس کی ہوتی ہے ہماری تفتیش، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن. سول کیس میں بھی جو آپ کا پہلا وکیل ہے، فرسٹ، اس نے آپ کا کیس بلڈ کرنا ہے. اب انفارچونیٹلی دیکھیں کہ جب سب سے پہلے چھوٹی عدالت میں جا کے کیس کرنا ہوتا ہے، جہاں فائل ہوتا ہے، جہاں بنیاد بنتی ہے، ٹرائل کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں ہم اس بات کی احتیاط نہیں کرتے. وہاں ہم چھوٹا سا کوئی وکیل مقرر کرتے ہیں، ینگ، جو ٹھیک ہے تھوڑی سی فیس لے، کیس فائل کرتے. اب وہ جو کیس اگر غلط فائل ہوا ہوا، اس میں کوئی بات غلط لکھی گئی ہے، تو ہم اپنے اس موجودہ قانون میں سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی بیٹھ کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا، میں نے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑی وائرل ہوئی، میں اسی ریفرنس میں آپ سے بات کروں کہ ایک عدالت نے 2 بھائیوں کو بری کر دیا، باعزت بری کر دیا.
بعد میں پتہ چلا کہ ان کو تو پھانسی ہوئے بھی 2 سال ہو چکے ہیں. یہ سسٹم ہے نا. دیکھیے یہی تو میں گزارش کر یہ رہا ہوں. وہ کیا بات ہے, یہ کیوں ایسے ہے؟ اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم آیا. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کے اسمارٹ لاز بننے چاہیے کہ آپ کا کیس فائل ہوا اور میرے اوپر یہ پابندی ہو بطور جج کہ میں اس کو اتنے دنوں میں فیصلہ کرتا. تفتیشی افسر پہ ذمہ داری ہو کہ اس کی تفتیش 100% پرفیکٹ کر کے لے کے آئے. لیکن تفتیشی افسر تو یہ کبھی سارے کرتے ہی پروسیجرز نہیں. ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ پروسیجر عدالت نہیں بنا سکتے. آپ جج کو خالی بلیم نہیں کر سکتے. کوتاہیاں ہوں گی, ہمارے ہاں نالائق جج ہوں گے, ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو شاید قانون کا اتنا گہرا ادراک نہ ہو, لیکن جتنا مرضی ادراک ہو, جتنا مرضی لائق جج ہو, اگر آپ اس کے سامنے جو فائل لے کے آئے ہیں وہ فائل نہیں بول رہی تو وہ اس قانون کے تابع تو آپ کو اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو آپ کی خواہش ہو اور جو آپ کو لگے کہ صحیح فیصلہ. اچھا سر, میں ایک جنرل کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ جس طرح یہ تو آپ تو جج کی کرسی پہ بیٹھے ہو, انصاف کرتے رہے, ہم تو دیکھتے ہیں ہر ادارے میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. کہیں بھی جاتے ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے, میں ایک مثال, آج کل باہر جانے والوں کا رش ہے تو اندر لائن لگی ہوتی ہے, وہ جان بوجھ کے تنگ کرتے ہیں. ایک ایجنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے پیسے دیں, پیسے دیتے ہیں. جو پیسے دے دیتا ہے اس کا پاسپورٹ جو نہیں دیتا وہ کئی گھنٹے خار ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی کا بل غلط آ جاتا ہے, وہ ٹھیک کرانے کے لیے واپڈا کے دفتر جاتا ہے, اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں, وہ اس کو انصاف نہیں ملتا وہاں پہ, وہ عدالت بھی نہیں جا سکتا. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا, ریلیف نہیں, انصاف نہیں مل رہا. یہ آپ کا مکس سوال ہے نا. دیکھیے اس جی کا ایک پہلو وہ اخلاقی ہے ایک کہ لوگ اخلاقی بھی ہے. کرپشن کر رہے ہیں, لوگ اپنا کام جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ نہیں کر رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کام کی کسی بندے کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کو اس کام کو کرنے کا شوق نہیں ہے, وہ وہاں پہ شاید اسی لیے صرف بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے کچھ مزید پیسے دیجیے. ہم نے اپوائنٹمنٹس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا, ہم نے پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہی کام کریں جس پہ میں نے پہلے آپ کی توجہ دلوائی. لیکن جو لوگ شوق سے اپنا کام کر رہے ہیں, اب دیکھیے کتنے اساتذہ ہیں ہمارے جن کے بارے میں کلاس میں سناٹا ہوتا ہے, کوئی بندہ ان کی کلاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور کتنے ہی اساتذہ ہیں کہ جن کی کلاس میں وہ لوگ بھی آ کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, بالکل ان کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اخلاقی طور پہ ہمیں اپنی اخلاقیات کو ہی درست کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے پورے سوشل سیٹ اپ کو, ہمیں خالی قانون آئسولیشن میں اگر آپ اس کو دیکھیں, عدالت کو دیکھیں, تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک کرنا ہے تو سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور کس نے کرنا ہے؟ لیجسلیشن نے کرنا ہے. آپ ساری ذمہ داری اپنے ان نمائندوں پہ رکھیں جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھنا, اور انہوں نے آپ کے لیے قانون بنانا ہے, اور جو بنا ہوا ہے اس میں اگر ان کو جھول نظر آئے کوئی تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, ریموو کرنا ہے اس پرابلم کو, نہ کہ اس طرح کے قانون بنانے ہیں کہ کل کو میں پھنس جاؤں تو کیسے نکلوں. اچھا سر, یہ بتائیے, ابھی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے ابھی ایک فقرہ کہا کہ دادا نے کیس کی اور پوتا لا رہا ہے. یہ دیوانی مقدمات جو ہوتے ہیں اور یہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان کو کوئی ایک شارٹ, ان کا کوئی ٹائم فریم فکس ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی مدت میں ہی اس کا فیصلہ آنا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی قانون سازی کی بات جو ہے, پارلیمنٹ کا اس میں کیا رول ہے, منتخب نمائندوں کا کیا رول ہونا چاہیے, اس کی ذرا اگر آپ وضاحت کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے. آپ کو شاید نہ پتہ ہو اس بات کا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہ پتہ ہو کہ بہت ہی کم لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے 45 سال کے کیریئر میں جن کو اس بات کا ادراک ہو کہ پاکستان میں آج 2023 میں جو تعداد ہے کیسوں کی فائل ہونے کی وہ 50 لاکھ ہے. 50 لاکھ مقدمات ایوریج ایک سال میں ہم دائر کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ان کو فیصلہ کرنے کے لیے جج کتنے ہیں پورے پاکستان میں؟ سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تعداد ہے. اتنے لوگوں کے پاس 50 لاکھ کیسوں کا آنا, ان کو اس سارے کیسوں کو سننا, ان کے فیصلے لکھنا, اور پھر ان سے اس کوالٹی کی توقع کرنا تھوڑے سے لوگوں سے, یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. آپ بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ ہم جتنے کیس لے کے عدالت میں جاتے ہیں ان میں سچ کتنا لے کے, جس انڈیویجول کو بطور شہری اس بات پہ اعتراض ہے کہ کیس پینڈنگ ہے,
اس میں سے ایک آدمی دونوں میں سے جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے کسی کے خلاف، ایک آدمی کو سارا پتہ ہے کہ یہ میں نے فرضی مقدمہ کیا ہوا. اگر جرم اتنا سا ہے تو اس نے اس کے ساتھ 10-12 دفعات ایگزیجریٹ کی. یہ جو ایگزیجریشن ہے ہمارے سماج اور پھر میں، پولیس کو پیسے دے کے پھر مقدمے کروا دیتے ہیں. جو بھی ہے جی. اس میں جو گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ قانون کے جو سکم ہیں ان کو کس نے دور کرنا؟ موٹر وے کا اور جی ٹی روڈ کا قانون مختلف کیوں ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. آپ پورے پاکستان میں اپنے سارے حلقہ احباب میں سے اخبار میں اشتہار دیکھ کے دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن میں یہ جرت ہو کہ بجلی کا بل جمع نہ کرائے. کس نے بنایا یہ قانون پاکستان میں کہ ہر بندہ اپنا بجلی کا بل جمع کراتا، ہر بندہ اپنا گیس کا بل جمع کراتا، ہر بندہ اپنا انکم ٹیکس، جو اگر وہ انکم ٹیکس پی ہے تو انکم ٹیکس جمع کراتا. کل رات آدھی رات تک لائنیں لگی نہیں لوگوں کے پیسے جمع کرانے کی. تو یہ جب اسٹیٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قانون بنے اور اس پہ عمل درآمد ہو تو اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. میں تو اپنا بجلی کا بل نہیں روک سکتا، مجھے پتا ہے میں نے اپنا بجلی کا بل دینا ہے، نہیں دوں گا تو کاٹ دیں گے بجلی میری. ایسے اب یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر وہ جو ہم نے وہ لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں اس کو خراب کیا ہوا. بہت سے ملکوں نے اس کو ٹھیک کیا. کہیں پہ اگر کسی جگہ اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ یہ قانون میں یہ سکم تھا جس کا اس بندے نے فائدہ اٹھایا ہے، تو اگلے دن وہ قانون درست ہو جاتا. کیونکہ اسمبلی میں باضمیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہوئے. 1860 میں یہ قانون بنا تھا کہ کسی کو پکڑ کے لے جاؤ آپ اور 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے پاس پیش کرو. 1860 میں جو پولیس والا پکڑتا تھا کسی کو بغیر وارنٹ کے، اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے جانے کے لیے 24 گھنٹے ٹائم چاہیے ہوتا. اس نے گھوڑے پہ، گدھے پہ، تانگے پہ، سائیکل پہ لے کے جانا ہوتا تھا ملزم کو، ساتھ پکڑ کے پیدل جانا ہوتا تھا. اب ہر سہولت موجود ہے، آج بھی ہم نے وہی 24 گھنٹے والا قانون رکھا. بلکہ عدالتوں میں جو نوٹس دیتے تھے پرانے وقتوں میں، وہ چسپانگی نوٹس، اب آپ کے پاس موبائل فون ہے، اب واٹس ایپ ہے، ای میلز، ہر چیز موجود ہے. اب ہم اس ساری چیزوں کو اسمارٹلی کیوں نہیں انوالو کر رہے؟ اب تو لوکیشن آ جاتی ہے، جس کے پاس اس کی لوکیشن عدالت کے کوشش کی ہم نے، میں نے خود کوشش کی کہ اس کو ماڈرنائز کریں، اس کو کمپیوٹرائز کر دیں، یہ سمن کا سسٹم، یہ سروس کا سسٹم. لیکن ہمارے لوگ، اگر آپ نے میرے خلاف ایک ایسا کیس کیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس نے خارج ہونا ہے، آپ کی ساری صلاحیت، آپ کا سارا سرمایہ اس بات پہ خرچ ہوگا اس کا فیصلہ نہ ہو. میرا مخالف تھک جائے، بڈھا ہو جائے، مر جائے، اس کے بچے آ جائیں، ان کو میں قابو کر لوں. یہ جب ہم لوگ اس نیت سے ہی مقدمے دائر کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ نہیں ہونے دینا، تو جج کیا کر سکتا ہے؟ میرے سامنے دو وکلا آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ دونوں وکیل ہیں، دونوں ایک کیس میں اس طرف ہیں، دوسرے کیس میں دوسرے نے دوسری طرف ہونا ہے، میں خود وکیل ہوں. تو یہ جو اکاموڈیشن چلتی ہے یہ ان کیسوں کو پینڈنگ رکھتی ہے. 22 سے 25 لاکھ کیس پینڈنگ ہے. کیوں پینڈنگ ہے؟ کہ وہ ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرانا چاہتی. ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے یہاں پہ، میں ججوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، نہ میں کر سکتا ہوں، جو خرابیاں ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا مقدمہ ہے جس کے دونوں فریقین کو صحیح بات کا پتہ نہ ہو؟ آپ بتائیں، کوئی ہو سکتا ہے؟ ناممکن. کبھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو اس بات کا نہ پتہ ہو کہ سچ کیا ہے اس میں. شاید ہی ہوتا ہے، وہ سچویشن آتی ہے، وہ میں آپ کو سچویشن بتا سکتا ہوں، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ ہو دونوں کو کہ سچ کیا ہے. دونوں میرے سامنے کھڑے ہیں، میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں. وہ امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ ٹرائل کس کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کے کیس کا نہیں ہو رہا، جج کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ سے توقع کرے میں ایک سچا فیصلہ کروں. کہاں سے کروں گا؟ تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے اندر اسمارٹ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے اس طرح کے قوانین بنائیں جس میں سے کوئی نکل نہ پائے. وہ موٹر وے جتنا ہی قانون بنا دیں، میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، سادہ قانون بنا دیں، یہ بجلی کے بل والا قانون بنا دیں. ایسے ہی آپ نے ڈیٹ لکھ دی، لاسٹ ڈیٹ ہے، اب میں نے جا کے جمع کرانا ہے بل، گیس کا بل میں نے جمع کرانا ہے، بچوں کی فیس میں نے دینی ہے تو انہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے. مجھے بتائیں کون سا اسکول ہے جہاں میں بچوں کو بھیجوں بغیر فیس کے؟ دینی پڑے گی مجھے، ورنہ میرے بچے کا نام کاٹ دیں گے.
صحیح صحیح. یہ چیزیں ہیں جو بہت دیکھنے خوب. والی. اچھا سر، یہ تو عدالت کی باتیں ہوں گی، قانون کی اور نظام کی، اور یہ ایسی باتیں اس کے اوپر تو سیرے حاصل گفتگو کرتے جائیں تو منٹ اور گھنٹوں کا پتہ نہیں گفتگو چلتا. نہ کریں اس پہ، جی. بڑی گفتگو اس پہ. کمیشن بنے ہوئے ہیں پاکستان، 47 سے آج تک مختلف کمیشن بنائے ہم، سپریم کورٹ کے ججز کے، ہائی کورٹ کے ججز کے، بیوروکریٹس کے بڑے بڑے کمیشن بنے کہ اپنی سفارشات دیں ٹھیک کرنے کے. ڈھیر لگا ہوا ہے، سیکریٹریٹ بھرا پڑا ہے سفارشات سے، عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل درآمد نہیں ہو رہا. چلے، یہ عمل درآمد کنہوں نے کرانا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں گفتگو. اچھا سر، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر ایک جو ہے وہ کورٹ آپ نے بنائی ہوئی، جہاں پہ آؤٹ آف دی کورٹ آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی صلح کراتے ہیں. یہ ایک صدقہ جاریہ بھی بڑا نیک عمل ہے. یہ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ آپ اس طرف آئے، اور یہ کام آپ نے کس سے انسپائر ہو کر، یا آپ کی اپنی ذات میں یہ چیز تھی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اس قسم کے کام کریں گے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی مجھے بتائیے. ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو دیکھیے، سننا پسند کرے گی سب. دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ADR، ADR. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. پوری دنیا کے مہذب ممالک جتنے بھی ہیں ان کی اس وقت جو تعداد ہے لٹیگیشن میں، 80% کیس ADR میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. 80% معاملات آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوتے ہیں. آپ کورٹ میں گئے، آپ نے کیس فائل کیا، اور کورٹ نے آپ کو آپشن دی کہ آپ پہلے جائیں کسی میڈیٹر کے پاس، کسی سالس کے پاس، اور کورٹ سے باہر فیصلہ کرا کے. اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا پھر ہم دیکھیں گے، لیکن اس کی بڑی ہیوی کورٹ فیس ہوگی، اس کے کنسیکوینسز ہوں. ہم فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کو وہ سارا سفر کرنا پڑے گا، برڈن افورڈ کرنا پڑے گا. اب یہ ADR کا نظام ہم نے اپنے سسٹم میں انٹروڈیوس ہی نہیں کیا ابھی صحیح طرح سے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سر. پتہ ہی نہیں لوگوں کو، لیکن یہ 92 سے ایفرٹ ہو رہی ہے اس پہ. 1992 سے پاکستان میں حساس لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ADR کا نظام آ جائے. یہ جو لٹیگیشن آپ کو نظر آتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ جو پینڈنسی نظر آتی ہے یہ ختم ہو جائے. اگر آپ ایک اپنے ہمدرد میڈیٹر کے پاس بیٹھ کے فیصلہ کرتے تو اس میں آپ کی خامی کیسے رہ سکتی، غلطی کیسے ہو سکتی. عدالت میں میں اوپر بیٹھا ہوں، بہت ہی اوپر بیٹھا ہوں، اور نیچے آپ کے وکلا مجھ سے بات کر رہے ہیں. میڈیشن میں، آربیٹریشن میں، ADR میں آپ خود جج سے بات کر رہے ہیں، میڈیٹر سے بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ جب میں عدالت میں تھا تو جو پہلو جس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے کیس لے کے آتے تھے تقسیم کرنے کے لیے، ماں باپ جن کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا. تو جب میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے، وہ کہتے دونوں کے ساتھ جانا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کے ایک بھائی میں ایک اینک کے میری اس اینک کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، اور میں آخر میں تنگ آ کے کہوں بھی آپ دونوں ہی اینک مانگ رہے ہو تو میں آدھی آدھی کر کے دے دیتا ہوں آپ، تو دونوں کے لیے بیکار ہو جائے گی. کیا دنیا کا کوئی جج بچوں کو کاٹ کے دو کر سکتا؟ تو یہ روز اس المیے میں سے گزرتا رہا ہوں. جتنے دن میں جج کی سیٹ پہ رہا ہوں، جتنا عرصہ میں نے پریکٹس کی ہے، میں نے اس دکھ کو جھیلا ہے، خود اپنی ذات پہ دیکھا ہے میں نے کہ لوگ کس طرح اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا، بچے بلک بلک کے عدالت کے سامنے رو رہے ہیں کہ میں نے ماں کے ساتھ جانا ہے، وہ کہتے نہیں باپ کے ساتھ چلے جاؤ. کیوں کہ لا یہ ہے کہ جس میں بچے کی ویلفیئر ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. اب وہاں پہ وہ ایموشنز کے ساتھ، اس بچے کی شخصیت کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. اب ہمارے پاس جو لا ہے یہ 18 سال کی عمر تک کا آدمی بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 15 سال کی، 16 سال کی، 17 18 سال کی بچی عدالت میں کھڑی ہے جج کے رحم و کرم پہ کہ اس نے کس کے ساتھ بھیجنا ہے اسے. تو یہ وہ المیہ تھا کہ جس کو میں نے وہاں فیل کیا، اور میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، اس میں کوئی سمارٹ لا نہیں ہے، اس میں سارے لوگ اس طرح رلتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے. تو میں نے سوچا تھا کہ ان کو کہہ کے دیکھوں کہ آپ صلح کر لیں. میں نے کورٹ میں ایکسپیریمنٹس بھی کی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جنہوں نے میری عدالت میں مجھے دیکھا ہے، میں وہاں کہتا ہوتا تھا میں اس بچے کو یتیم خانے بھیج دیتا. تو یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ نے ایسی صلح کرائی؟ نہیں، اس کا رسپانس میں کیسا آپ آیا؟ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ پھر جب میں ریٹائر ہوا تو میں وہاں پہ اپنی آخری وہ جو الوداعی میرا خطاب تھا وہ میں جب بات کر رہا تھا تو وہاں میں یہ کہہ کے آیا کہ میں ریٹائر تو ہو رہا ہوں، پریکٹس تو میں نہیں کروں گا اور کوئی نوکری بھی نہیں کروں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ عدالت کا برڈن کم ہو، اور میں وہ لوگ جو میری عدالت میں آ کے میرے کہنے پہ صلح کرتے تھے ان کی تعداد میں اضافہ کروں.
میں کورٹ کے باہر بیٹھ جاؤں گا, لوگوں کو بلاؤں گا, دیکھو اگر نہ لڑو اس بات پہ, خود بیٹھ کے فیصلہ کر لو, میرے ساتھ بیٹھو, مجھ سے پوچھ لو, مجھ سے مشورہ کر لو. تو اب اس بات کو قاسم علی شاہ صاحب نے سنا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسے کریں گے یہ کام. میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ تو میرا خواب ہے ایک. تو انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ ایک پیج کریٹ کر دیا کہ اگر لوگ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پیج کے اوپر اپنا اپلائی کریں, اور جب ان کی اپلیکیشن آتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر دونوں کو بلا کے سن کے دونوں کی منت سماجت کر کے صلح کرا دیتے ہیں. اور جب روتے ہوئے بچے ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں, بلکتے ہوئے اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں, تو میری ساری محنت وصول. بہت خوب, بہت خوب. اچھا سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو میں چاہتا ہوں پروگرام کے اس اختتام سے پہلے آپ ہماری نوجوان نسل کو, ہماری یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو وہ پیغام آپ سے. پیغام تو میں نے دے دیا ہے کہ اگر یونیورسٹی لیول پہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے آ کے, اور اس کو اگر یہ احساس ہو کہ میں نے کیا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میرا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, میرے اندر رجحان کیا ہے کام کرنے کا, کیا میں ایک آرٹسٹ ہوں, کیا میں ایک استاد ہوں, کیا میں کوئی ڈاکٹر ہوں, کیا میں کوئی سوشل ورکر ہوں, مجھے کس کام کے لیے بہترین اللہ میاں نے تخلیق کیا ہے, میں بیسٹ تخلیق ہوں اس کائنات کی, تو میں اس تخلیق کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. تو ہر بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اس رجحان کے مطابق اس شعبے میں جائے. پھر میں یہاں پہ یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ نوبل پرائز تک جا سکتا, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا. لیکن اگر آپ اپنے رجحان کے بغیر پڑھ رہے ہیں, آپ اندھا دھند پیسے کمانے کے شوق میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر نہ آپ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ اچھے انجینئر بن سکتے ہیں, نہ اچھے وکیل بن سکتے ہیں. آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے آپ کے اندر امنگ ہو کام کرنے کی, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کامیاب ہی کامیاب. اس میں پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ منشی پریم چند وہ اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے وہ جو اپنے گھر کا تیل بچانے کے لیے وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے, پھر لوگوں کے پاس سرمایہ, یہ چیزیں یہ ساری ختم ہو جاتی. اگر آپ کا شوق ہے اور آپ اس اپنے شوق کی تکمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. حاضرین و ناظرین, آپ نے جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو میں 2-3 آپ نے باتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک بات تو جو یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہے ہیں, جو کام شروع کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اس میں مزید ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ نے اپنی منزل کا انتخاب کرنا ہے, اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اس پہ تمام نوجوانوں کو ضرور غور کرنا چاہیے. اور پروگرام کی نسبت سے میں آخری بات کرنا چاہوں گا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے ایمان والو سچ کے داعی بن جاؤ. جس طرح جسٹس انوار الحق صاحب نے کہا کہ صرف کورٹ کا فرض نہیں ہے, ہر بندے کا فرض ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہو. جب انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس معاشرے سے ناانصافی ختم ہو جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.